अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको दो सबक हैं आपके जिनके बारे में आपको बताऊंगी। पहला सबक जो है वो नात है और वो आपकी किताब में सफ़ा नंबर 12 पर मौजूद है। सफ़ा नंबर 12 पर मौजूद है गरीबों के हाजत रवा। इसका आपको हैंड आउट्स मिल जाएंगे काम के लिए। आपको इनके बारे में पूरा मैं समझा देती हूँ। गरीबों के हाजत रवा से मुतल्लिक मतलब ये एक नात है और प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक है और उसमें उसी से रिलेटेड उन्होंने नाम इसका मुख्तस किया है कि वो गरीबों के हाजत रवा हैं। सही। अब इसमें पहले तो शायर का तारुफ़ इन्होंने लिखा हुआ है कि मौलाना माहिरुल क़ादरी एक नात को हैं, यानी नात पढ़ते भी हैं वो और नातिया कलाम लिखते भी हैं और हर दौर में उनका जो उनकी नात है वो मशहूर रही है हमेशा। और उन्होंने बहुत सी नातें प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में लिखी हैं और उसमें नातों में प्यारे नबी पाक की खूबियाँ बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बताई हैं। इसमें जो नात है उसमें इन्होंने फ़र्स्ट में जो लिखा है कि नबी दूसरे पेशवा बनकर आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर मुस्तफ़ा बनकर आए। इसका मतलब ये है कि पेशवा कहते हैं हादी को, रहनुमा को, जो हिदायत देते हैं, जो रहनुमाई करते हैं। ठीक है, यानी वो बता रहे हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ जो लिखा है नबी अलैहिस्सलाम लिखा हुआ है, यानी जो दूसरे नबी हैं तमाम वो सिर्फ़ रहनुमा बनकर आए, हिदायत देने वाले आए, लेकिन प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ा बनकर आए। मुस्तफ़ा का मतलब है बरगज़ीदा, चुना हुआ, यानी अल्लाह ताला ने उन्हें दीन मुकम्मल करने के लिए चुन लिया कि उनके बाद कोई और नबी नहीं आएगा। अमीरों को राज़े उख़ुवत बताया, गरीबों के हाजत रवा बन के आए। अमीरों को बताया कि किस तरह भाईचारे से रहते हैं और किस तरह हमें रहना चाहिए और गरीबों की जो परेशानियां हैं वो कैसे दूर की जा सकती हैं वो उन्होंने बताई। उनकी ज़रूरतें पूरी करने वाले वो बनकर आए। नजाशी भी खादिम, अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी खादिम, वो सुल्तान शाहो कदा बनकर आए। नजाशी एक हबशा के बादशाह का लक़ब है जिसके पास मुसलमानों ने सबसे पहले हिजरत की थी और अबू ज़र एक मशहूर सहाबी हैं। अब इसमें वो ये बता रहे हैं कि वो भी खादिम हैं और ये भी खादिम हैं, यानी दीन के खादिम कह सकते हैं हम। और प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुल्तान शाह गदा बनकर आए, यानी बादशाह भी और फ़कीर भी। बादशाह इस तरीके से कि वो अल्लाह ताला के महबूब बंदे और आखिरी रसूल हैं और अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं, और फ़कीर इस तरीके से कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सादगी से गुजारी। ज़माने की सूखी हुई खेतियों पर खटा बनकर बरसे, हवा बनकर आए, यानी इस तरीके से इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो ज़माने की सूखी खेतियों का ये मतलब नहीं है कि सूखे हुए खेत या ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब ये है कि जिनके दिल बिल्कुल ऐसे थे कि उन्हें नहीं पता था कि हाँ सच क्या है, झूठ क्या है, नेकी क्या होती है, बदी क्या होती है, बिल्कुल बंजर दिल जिन्हें कहा जाता है, ऐसे थे। और प्यारे नबी पाक उनके लिए घटा बनकर आए, हवा बनकर आए, यानी उन्होंने बताया कि हाँ हमारे दिल को अच्छा काम करके खुशी मिलती है, हम नेकी करेंगे तो हमें खुशी हासिल होगी। तो इस तरीके की बातें बताने के लिए वो हमें आए। उन्हीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है ईमान माहिर जो कौनैन का मुदा बनकर आए। मुदा कहते हैं ख्वाहिश को और कौनैन मतलब दोनों जहाँ, यानी ये प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है कि वो दोनों जहाँ के लिए ख्वाहिश, हमारी ख्वाहिश बनकर आए कि वो आए और उन्होंने हमें बताया कि हाँ दीन पे हमें कैसे चलना है और कैसे रहना है, और हमें अच्छाइयों का मतलब बताया, नेकियों का मतलब बताया, बुराइयों का मतलब बताया, झूठ और सच में फ़र्क सिखाया, यानी हमें तमाम अच्छी बातें सिखाईं। ये तमाम इसमें प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ इस नात में मुकम्मल तौर पर लिखी हुई है, इसके बारे में उन्होंने बताया है और हमें चाहिए कि उन्होंने जो हमें बातें बताई हैं हम उन पर अमल करें। इसमें जो काम है आपका, इसमें काम आपका जो है वो मैं आपको हैंड आउट्स दिखा देती हूँ काम के, ताकि आपको काम करने में आसानी हो। इसमें इसकी आप पूरी नात लिखेंगे, शायर का तारुफ़ नहीं लिखेंगे, सिर्फ नात लिखेंगे। सही। अल्फाज मायने मौजूद हैं किताब में, वो लिखेंगे आप। सवाल जवाब के तमाम जवाबात मैंने इसमें लिखे हुए हैं तो आपको आसानी होगी। एक चीज़ जो आपको समझानी है, वो जो पहली बार शायद आपके पास आ रही है, वो कवायद है। कवायद में काफ़िया और रदीफ़ उसकी तारीफ़ है और नात में से हमें काफ़िया और रदीफ़ चुनना है। काफ़िया उन चंद हरूफ और हरकत के मजमूए को कहते हैं जो अशार के आखिर में बार बार आएँ, ठीक है। और रदीफ़ एक या एक से ज़्यादा अल्फाज जो किसी शेर के आखिर में काफ़िए के बाद जूँ के तू दोहराए जाएँ। जैसे कि आपको मैं एग्ज़ाम्पल यहाँ से दिखाती हूँ। जैसे काफ़िया कहा जाएगा इस लफ्ज़ को, ठीक है, जो बार बार एक ही साउंड में आते हैं, पेशवा, मुस्तफ़ा,
حاجت روا، شاہ گدا، ہوا، مدعا، یعنی جو ان کی ساؤنڈ سیم آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آخری جو ہمارا شعر ہوتا ہے، آخری جو لفظ ہوتا ہے شعر میں اس سے پہلے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ردیف ہے وہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے اور وہ شعر کے آخر میں بار بار آتا ہے اور سیم ایز اٹ از آتا ہے، جیسے بن کر آئے، بن کر آئے، بن کر آئے، بن کر آئے، ایسے، ٹھیک ہے، اسے ردیف کہا جائے گا۔ تو یہ آپ اپنی کاپی میں اس کو کمپلیٹلی لکھیں گے۔ آپ کو اب میں جو نیکسٹ مجھے بتانا ہے وہ مجھے بتانا ہے غزل سے متعلق، کہ آپ کی کتاب میں غزل کا جو کام ہے وہ آپ کو سمجھانا ہے۔ وہ کام ایسا ہے کہ آپ سمجھیں گے تو آپ کو کام کرنے میں آسانی ہوگی، اور غزل کا کام آپ کا ہے اردو کتاب میں صفحہ نمبر 137 پر۔ پہلے اس میں غزل کا تعارف لکھا ہوا ہے کہ غزل اردو شاعری کی سب سے مقبول صنف ہے۔ غزل میں انسانی احساسات، جذبات کو نہایت خوبصورتی سے پیش کیا جاتا ہے، اور غزل کا کوئی ایک ٹاپک نہیں ہوتا، جس طرح ہم چیپٹر پڑھتے ہیں تو اس کا کوئی ایک ٹاپک ہوتا ہے اور اسی سے ریلیٹڈ پورے چیپٹر میں بات ہوتی ہے۔ غزل میں شعر ہوتے ہیں اور ہر شعر میں الگ الگ مطلب ہوتا ہے اور ہر شعر الگ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اور غزل کے جو مختلف شاعر ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں اس میں، کہ میر تقی میر، مرزا اسد اللہ خان غالب، بہادر شاہ ظفر، مومن خان مومن، حسرت موہانی، جگر مراد آبادی، فیض احمد فیض اور ناصر کاظمی، یہ تمام بہت مشہور شاعر ہیں جنہوں نے بہت سی غزلیں کہی ہیں۔ آپ کی کتاب میں جو غزل موجود ہے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ پہلے یہ غزل مرزا غالب نے لکھی ہے۔ سب سے پہلے مرزا غالب کا چھوٹا سا تعارف ہے، اس میں وہ پڑھ لیتے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اردو غزل کے سب سے زیادہ مشہور شاعر ہیں۔ غالب 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ آگرہ ایک ہندوستان کا ایک شہر ہے۔ تلاش معاش کے لیے دہلی آئے، یعنی رزق کمانے کے لیے، اور پھر عمر بھر یہیں رہے۔ غالب کا دور مغلیہ حکومت کا آخری دور تھا۔ شاعری کا دور دور دورہ تھا، یعنی بہت زیادہ پڑھتے تھے اس وقت۔ غالب نے غزل میں نئے اور منفرد رنگ بھر کر اسے اردو شاعری کی سب سے مقبول اور پسندیدہ صنف بنا دیا۔ غالب نہایت حساس اور شوخ مزاج رکھتے تھے۔ ان کی زندگی ہمیشہ مشکلات سے دوچار رہی۔ غالب 1869 کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، مگر اپنی لازوال شاعری کی بدولت اردو ادب میں ہمیشہ زندہ رہیں گے، یعنی وہ دنیا سے چلے گئے لیکن انہوں نے جو غزلیں لکھیں وہ آج تک تمام طلباء کی کتابوں میں موجود ہیں، ان کا نام اس طریقے سے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں جو باتیں بتائیں۔ اب جو غزل ہے ہم اس کو اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں اور اس کا آپ کو میں مطلب سمجھاتی ہوں۔ پہلا شعر ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ ابن مریم کا مطلب ہے حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا تھا کہ وہ کسی بیماری والے مریض کو ہاتھ لگاتے تھے، برس جسے کہتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تو اس میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ابن مریم ہو، یعنی کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہو کہ میرے دکھ کی دوا کرے، یعنی میرے دکھ کی دوا دے مجھے۔ بات پر وہاں زباں کرتی ہے وہ کہیں اور سنا کرے کوئی، یعنی یہ اس میں اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کئی بار تب جس دور میں انہوں نے یہ شاعری لکھی وہاں پر بادشاہ کے حضور اگر کوئی بات کہی جائے اور انہیں ناگوار گزرے تو وہ زبان کاٹ دیا کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے اس کا مطلب ہے کوئی اور کہے اور کوئی اور سنے، نہ ہم کچھ کہیں اور نہ ہمارے ساتھ ایسا کچھ ہو۔ اب نیکسٹ میں انہوں نے لکھا ہے، نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی، یعنی اگر کوئی بری بات کہے تو مت سنو، بالکل نظر انداز کر دو، اور کوئی اگر آپ کے ساتھ برا کرے تو آپ اس کو کچھ نہ کہو۔ روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی، یعنی اگر کوئی غلط راستے پر چل رہا ہے، غلط عادتوں پر چل رہا ہے تو آپ اسے روک لیں، اسے منع کریں کہ آپ غلط طریقے پہ چل رہے ہیں، آپ غلط عادتیں اختیار کر رہے ہیں، اور بخش دو گر خطا کرے کوئی، یعنی اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دیں۔ کون ہے جو نہیں حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جس کو جو ضرورت مند نہیں ہے، سبھی ضرورت مند ہیں، تو وہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ کس کس کی ضرورت پوری کروں، کہ سبھی ضرورت مند ہیں۔ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ خضر جو ہیں وہ اس میں نا ایک بزرگ ہیں جنہوں نے عام لوگوں میں مشہور روایت کے مطابق ہے کہ آب حیات کی طرف سکندر کی رہنمائی کی اور خود آب حیات پی کر طویل عمر پائی، یعنی خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا جس سے پینے کے بعد کبھی کسی کی ڈیتھ نہیں ہوتی۔ اور سکندر ایک بادشاہ ہیں، پوری دنیا میں 4 بادشاہ گزرے ہیں، 2 مسلم اور 2 کافر۔ مسلمان بادشاہ میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک سکندر ہے، ان کا اصل نام ذوالقرنین تھا، انہیں کہتے سکندر ہے، ٹھیک۔ اور جو 2 کافر تھے ان میں ایک نمرود اور ایک اور ہے، اس کا نام مجھے کنفرم نہیں ہے، شاید نوفل، لیکن آپ خود بھی سرچ کرنا اس بارے میں۔
تو سکندر کا اصل نام ذوالقرنین تھا اور وہ پوری دنیا کے جو 4 بادشاہ گزرے ان میں سے ایک بادشاہ تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام ان کے پاس وزیر تھے، اور انہیں پتہ چلا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام آب حیات کی تلاش میں نکلے ہیں اور انہیں پتہ ہے آب حیات کہاں ہے، تو انہوں نے کہا آپ مجھے بھی بتائیں، میں بھی آب حیات پیوں گا اور پوری زندگی مطلب زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے ان کی رہنمائی فرمائی تھی کہ یہ راستہ ہے، یہاں آپ جائیں گے، یہاں سے آپ کو آب حیات ملے گا، لیکن انہیں نہیں ملا تھا اور انہیں نصیب نہیں ہوا تھا کہ وہ پئیں، اور حضرت خضر علیہ السلام نے وہ پیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ پورا واقعہ ہے اس کے پیچھے۔ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ اب اس میں مرزا غالب کہہ رہے ہیں کہ مجھے جب امید ہی نہیں ہے کسی سے تو میں کیا شکایت کروں۔ شکایت انسان وہاں کرتا ہے جہاں اسے محسوس ہو کہ میں شکایت کروں اور میری شکایت دور ہو جائے گی۔ اس میں مرزا غالب نے یہ تمام باتیں کہی ہیں، جس میں ہر شعر میں الگ الگ ٹاپک سے ریلیٹڈ انہوں نے بات کی ہے۔ اب اس کے کام سے متعلق میں آپ کو سمجھا دوں، اس کا کام ہینڈ آؤٹس بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں میں۔ آپ کو غزل کی رائٹنگ کرنی ہے۔ رائٹنگ میں آپ کو مرزا غالب کا تعارف نہیں لکھنا ہے، صرف غزل لکھنی ہے، اور غزل آپ کی بک میں صفحہ نمبر 138 پر موجود ہے۔ اس کے بعد ان سب کے آپ کو معنی لکھنے ہیں، معنی بھی موجود ہیں۔ غزل کے تمام اشعار کے قافیوں کی فہرست میں نے اس میں بنا دی ہے، اور پہلے آپ کو اس کی تعریف میں نے پریویس چیپٹر میں بتا دی تھی، اور ردیف بھی اس کا بتا دیا ہے۔ مرزا غالب کا جو تعارف ہے وہ آپ کتاب میں سے لکھیں گے، کتاب میں موجود ہے۔ غزل کا جو شعر آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا ہو اس کی تشریح شاعر کا حوالہ دے کر کیجیے۔ یہ مجھے یہ اچھا لگا ہے تو میں نے یہ لکھی ہے۔ آپ کو اس غزل میں سے جو شعر اچھا لگا آپ اس کا حوالہ لکھ کے خود تشریح لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور غزل کا وہ اشعار اپنی کاپی میں نقل کیجیے جس میں کسی تاریخی واقعے کا تذکرہ موجود ہو، یعنی یہ جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ غزل کا وہ شعر ہے، صحیح ہے، اور اس کی میں نے تشریح آپ کو بتا دی ہے۔ غزل کے وہ اشعار تحریر کیجیے جن میں شاعر نے کوئی اخلاقی پیغام دیا ہو۔ یہ والے شعر آپ پڑھیں تو آپ کو محسوس ہو کہ ہاں اس میں اخلاقی پیغام دیا گیا ہے۔ نیکسٹ یہ ہے، یہ آپ نیٹ سے سرچ کریں گے، مرزا غالب کی کوئی اور مشہور غزل یا غزل کے کچھ اشعار، 2 اشعار 3 اشعار وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، یہ آپ نیٹ سے سرچ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس غزل کے بارے میں جو رائے ہے وہ میں نے یہاں لکھ دی ہے، آپ اسے پڑھیے اچھے طریقے سے۔ قواعد آپ کو مجھے سمجھانے ہیں۔ قواعد میں اردو کتاب میں صفحہ نمبر 139 پر موجود غزل کی اصطلاحات ہیں، وہ آپ کو اچھے طریقے سے پڑھنی ہے۔ وہ پڑھنے کے بعد آپ کو صفحہ نمبر 140 پر اسے حل کرنا ہے، صحیح ہے۔ میں آپ کو پہلے دکھا دوں، جیسے یہ رہی غزل کی اصطلاحات: مطلع، بیت الغزل، مقطع، تلمیع۔ یعنی یہ کسے کہتے ہیں؟ مطلع غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں جس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف آتے ہیں، یعنی سیم ہوتے ہیں شروع والے دونوں ورڈ۔ اور بیت الغزل جو غزل کا سب سے اچھا اور خوبصورت شعر ہوتا ہے اسے بیت الغزل کہتے ہیں۔ مقطع جس میں شاعر کا نام استعمال کیا گیا ہو اور غزل کا آخری شعر ہو۔ تلمیع اسے کہتے ہیں جس شعر میں کوئی واقعہ بتایا گیا ہو، کوئی تاریخی واقعے کے بارے میں بات کی گئی ہو۔ اب آپ کو میں یہ بتاؤں، یہ جو آپ کا سوال ہے نا، اس میں اب انہوں نے کہا ہے کہ مرزا غالب کی ایک اور غزل ہے، اور اس غزل میں سے آپ کو مطلع، مقطع، تلمیع اور بیت الغزل چن کر لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، اور قافیوں کی فہرست بھی بنانی ہے اور ردیف بھی بتانا ہے۔ اب آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اس میں نا ترتیب بدل دی گئی ہے، جیسے یہاں پر غزل ہے تو یہ ترتیب سے ہے، شاعر کا نام آخر میں آ رہا ہے آخری شعر میں، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر یہ انہوں نے نشان دیا ہوا ہے۔ لیکن یہ والی جو ہے یہ انہوں نے چینج کر دی ہے ساری آگے پیچھے کی، تاکہ آپ خود اس میں سے سرچ کریں۔ تو آپ کو یہ کاپی میں کیسے کرنا ہے؟ کاپی میں آپ سوال اتاریں گے، کام کرنے کا طریقہ آپ کو ہینڈ آؤٹس میں بتایا ہے۔ کاپی میں کام کرنے کا طریقہ، آپ پہلے سب کی ہیڈنگز اتار لیں گے، مطلع، مقطع، تلمیع، بیت الغزل، صحیح ہے، اس طریقے سے۔ اب مطلع میں کیا آئے گا؟ مطلع میں وہ شعر جس میں دونوں ورڈ لاسٹ میں سیم آتے ہوں، ٹھیک ہے، قافیہ اور ردیف سیم ہو۔ اب اس میں سے سیم کس میں آ رہے ہیں؟ اس میں سے سیم آ رہے ہیں اس میں، یہ دیکھیں، باعث تاخیر بھی تھا، کوئی اناگیر بھی تھا، ٹھیک ہے، بھی تھا سیم آ رہے ہیں نا، تو یہ مطلع ہو جائے گا ہمارا، صحیح ہے۔ اور نیکسٹ اس میں مقطع کیا ہے؟ مقطع جس میں شاعر کا نام استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ ایک نشانی بھی لگائی جاتی ہے۔ شاعر کا نام آ رہا ہے اس میں، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ یہ غالب خود بتا رہے ہیں کہ مطلب خود کہہ رہے ہیں کہ میں ہی شاعری کا استاد نہیں ہوں، میر بھی تھے، میر تقی میر، وہ بھی اس
کوئی مطلب بہت اچھے شعر کہا کرتے تھے. یہ مقطع ہے، اس میں ان کا تخلص استعمال ہو رہا ہے. صحیح ہے. اب تلمی کہتے ہیں اس کو جس میں کوئی تاریخی واقعے کا ذکر ہو. اب اس میں تاریخی واقعے کا یہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. یوسف علیہ السلام اس کو کہوں اور کچھ نہ کہے خیر ہوئی، گھر بگڑ بیٹھے تو میں لائق تاثیر بھی تھا. تو یہ تلمی ہو گیا. سب سے اچھا شعر یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ تم سے بھیجا ہے مجھے اپنی تباہی کا گلہ، اس میں کچھ شائبہ خوبی تقدیر بھی تھا. یعنی ہم ایسے ہی اپنی قسمت سے بھی گلہ کرتے ہیں، کبھی کبھار ہم ایسے ہی انسانوں سے گلہ کرتے ہیں، کبھی کبھار ہماری تقدیر میں وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے یہ چیز. یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی، دونوں میں سے کوئی بھی اس میں بیت الغزل ہو سکتا ہے. میں نے یہ لکھا ہے، آپ کو جو اس میں سے اچھا لگ رہا ہے آپ وہ لکھ سکتے ہیں. لاسٹ میں قافیہ اور ردیف. قافیہ میں نے آپ کو بتایا تھا جس کی سیم ساؤنڈ ہو، اور ردیف یعنی لاسٹ ورڈ سے پہلے آ رہا ہو، سیکنڈ لاسٹ مطلب ایسا. تو یہ آپ کے قافیہ کہلائیں گے. تقدیر، تعزیر، تاخیر، اناگیر، تحریر. اور ردیف آپ کا وہ ہوگا جو لاسٹ میں یوز ہوتا ہے اور بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، جیسے بھی تھا بھی تھا بھی تھا. تو آپ بار بار نہیں لکھیں گے، آپ ایک ہی بار لکھیں گے. صحیح ہے. امید کرتی ہوں آپ کو سارا کام اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا اور آپ اس کو اچھے طریقے سے کریں گے. جزاک اللہ.